दरवाज़ा बंद कर दें। हाँ जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त हमारे MP शबीर कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। MP हमारे शाहनवाज जदून साहब हैं। हमारे ILF सिंध के सदर जनाब रियाज आफंदी साहब मौजूद हैं। हमारे सीनियर वकला लीडर हमारे एडवोकेट अनवर कमाल साहब मौजूद हैं, जो कि मैं सोच रहा था असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बताऊँ या ना बताऊँ इसलिए असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी हैं, पार्टी के हमारे साथी हैं। तो आज सबसे पहले आपके सवाल से पहले मैं जवाब ही दे दूं कि बल्दियाती इलेक्शन KP में क्या हुआ। तो हम समझते हैं कि KP में जो हुआ उसमें कुछ टिकट्स देने के अंदर हमसे गलतियां हुई, और KP में असल मुकाबला PTI वर्सेस PTI था, और हमने देखा कि उसकी शिकायत हम देखते रहे, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि उसमें हमारी मुकामी लीडरशिप की इसमें नाकामी रही कि हम सबको एक साथ एक पेज पर नहीं बिठा सके। मिसाल ये है कि कोहाट में जिसको हमने टिकट नहीं दिया वही PTI का था, उसने भी खान साहब की तस्वीर लगाई हुई थी, वो रनर अप है, टिकट वाला तीसरे नंबर पे है। इसी तरीके से कई MP MNAs के मामला थे। तो एक तो ये इशू था, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन है, जो पोस्ट कोविड इम्पैक्ट है, जो दुनिया जहान में कोविड का इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से महंगाई का इम्पैक्ट है, उसने भी हमें असर किया। लेकिन मेजर इशू ये रहा कि टिकट्स हमने कुछ सही नहीं दिए। लेकिन एक और एंगल भी है इसके अंदर, जो इंडिपेंडेंट जीते उसमें 5 हमारे भी। जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 5 ऑलरेडी PTI के ही हैं, जो दोबारा PTI के अंदर शामिल होंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी फिर भी वोट सबसे ज़्यादा देखें तो हमारे इंडिपेंडेंट्स मतलब इमरान खान का वोट मिला है। दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि बड़ा एक आसान सी चीज़ है कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, मतलब हम इसको समझ तस्लीम करते हैं कि हमारी गलतियाँ भी हैं कुछ इसमें, और हम कोई शोर नहीं मचाना चाहते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होता है बरादरियों का, शख्सियात का, इलाकों का। MP MNA भी आपस में लड़ जाते हैं, मेरा शाहनवाज का, मेरा शबीर साहब का, आपस के इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन होता है पार्टी का और पार्टी के लीडर का। तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँ कि मिसाल उसकी मैं दे दूँ, आज आपको मैं मिसाल दूँ कि क्या फ़र्क है 2013 के कराची के जनरल इलेक्शन में कराची में 8.5 लाख वोट तहरीक इंसाफ ने लिया था। सीटें हमारी शायद एक थी, लेकिन 8.5 लाख वोट लिया था हमने, और 2015 में वो रिड्यूस होकर 1,75,000 हो गया था। 8.5 लाख 2013 जनरल इलेक्शन, इमरान खान का इलेक्शन, पार्टी का इलेक्शन, और 2015 1,75,000। यही हुआ था कि PTI तो गई, तब्दीली गई, ये गया वो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में 12.5 लाख इलेक्शन, क्लीन स्वीप कराची। तो ये एक वो नैरेटिव है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को पार्टी के मकबूलियत से, पार्टी के उससे हम नहीं जांच सकते। तो वो अलग होता है, बरादरियाँ जीतती हैं, बरादरियाँ हारती हैं, पार्टियाँ जीतती हैं, ये है। लेकिन हम शिकस्त हमें हुई है वहाँ, जो हम सोच रहे थे वो नहीं हो पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगला आप देखिएगा, आज कप्तान ने, इमरान खान साहब ने कहा है कि अगला लोकल गवर्नमेंट के टिकट्स हमसे गलतियाँ हुई हैं मैं खुद दूंगा। पूरे पाकिस्तान में उनकी डायरेक्शंस आ गई हैं चेयरमैन PTI और प्राइम मिनिस्टर साहब की कि इंशाअल्लाह लोकल गवर्नमेंट के जो आइंदा जो भी बोर्ड्स, इस दफ़ा गलती मेरी, बोर्ड भी नहीं बना था वहाँ, पार्लिमानी बोर्ड नहीं था, इंशाअल्लाह अब ख़ुद मॉनिटर किया जाएगा, पार्टी चेयरमैन खुद मॉनिटर करेंगे। तो इंशाअल्लाह रिज़ल्ट वही आएगा जो GB में था, जो कश्मीर में था, जो 18 में था, जो इंशाअल्लाह 23 में होगा। सबसे पहली बात यह हो गई है कि इंशाअल्लाह बाकी ये जो बगलें बजाते हैं, मतलब आप देखें ना, एक पाकिस्तान बनने से पहली पार्टी है, पाकिस्तान बनने, पाकिस्तान को भी उन्होंने नहीं मान रहे थे वो लोग। उसके बाद 50 साल पुरानी पार्टी है, उसके बाद नून लीग है, 2 ही पार्टियां होती थी। आज सूरत हाल ये है कि हर सूबे में किसी भी पार्टी का मुकाबला है तो वर्सेस तहरीक इंसाफ है। आप देखिए ना, इमरान खान को तो कहते हैं ना सियासत ही नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को अवाम के दिलों में रहने की सियासत आती है, इमरान के दिलों में रहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि KP से
نون لیگ رواندے فارغ، پیپلز پارٹی فارغ، پنجاب سے جے یو آئی فارغ، کے پی میں مقابلہ جے یو آئی سے، نون لیگ پی پی فارغ، پنجاب میں مقابلہ پی ٹی آئی کا نون لیگ سے، پیپلز پارٹی جے یو آئی فارغ، سندھ میں پی ٹی آئی کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے، نون لیگ اور جے یو آئی فارغ۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جی بی میں تحریک انصاف کا مقابلہ ان سب سے، بقیہ تمام جماعتیں فارغ، کشمیر میں تحریک انصاف کا مقابلہ ان سب سے، تمام جماعتیں فارغ، اور بلوچستان میں ہمارا اور ہمارے اتحادیوں کا مقابلہ ان تمام جماعتوں سے سب فارغ۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ایک قومی پارٹی، ایک ملک گیر پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف ایک ملک گیر پارٹی کے طور پہ سامنے آ چکی ہے، مقبول پارٹی کے طور پہ سامنے آ چکی ہے، اور مختلف علاقوں سے، مختلف صوبوں سے ان کے صفایا ہو چکے۔ 20 کروڑ خرچ کرنے کے دعوے کر رہے ہیں وہ صاحب، فیڈریشن میں رہ کے انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اپنی کارروائیاں ڈالیں، 20 کروڑ کے انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ پتہ نہیں انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کو کارروائی ڈالنی چاہیے، تو انشاءاللہ بقیہ جو کے پی کے الیکشنز آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر تحریک انصاف بھرپور کامیابیاں کرے گی، اور جو کامیابی حاصل کرے گی، جو ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو ہم نہیں دہرائیں گے، جو ہم نے ٹکٹ دینے میں جو غلطیاں کی ہیں۔ اب ایک اور المناک واقعہ، افسوسناک واقعہ، شیر شاہ واقعہ۔ شیر شاہ میں جو نالا دھماکہ ہوا، 17 شہری بیچارے جان سے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اس میں سبھی بہت محترم ہیں، لیکن ایک خاص ہمارے عالمگیر خان صاحب کے والد صاحب بھی، دلاور خان صاحب بھی اس میں بیچارے جان سے چلے گئے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عالمگیر اس شہر کے لوگوں کو ان گٹروں سے بچانے کی جنگ لڑتے لڑتے اپنے والد کو اس گٹر گردی کی نظر ہو گئے، اس کے والد اس سندھ حکومت کی، اس کے ایم سی کی، اس نالائق نامراد، اس نوست زدہ حکومت کی گٹر گردی کا نظر ہو کر ہمارے ایک ایم این اے صاحب نے اپنے والد کو کھو دیا۔ آج ہم یقین کریں گے کہ ٹھیک کرتا تھا وہ، اگر مراد علی شاہ صاحب کی تصویر گٹر پہ لگاتا تھا ٹھیک کرتا تھا، بلاول زرداری کی تصویر گٹر پہ لگاتا تھا ٹھیک کرتا تھا۔ آج اسی گٹر نالے کے نظر ہو کر 17 لوگ چلے گئے، اس سے پہلے بھی ہوا ایسا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے کہ آج سے 5 روز پہلے محمود آباد نالے کا افتتاح ہوا، اور گجر نالہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا، کورنگی نالہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا۔ جب کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت 3 بڑے نالے ہم نے صاف کرنے تھے، جس میں گجر نالہ، اورنگی نالہ اور محمود آباد نالہ تھا، جبکہ 41 کے ایم سی کے نالے، جس میں سے یہ نالہ بھی شامل تھا، اور 500 کے قریب ڈی ایم سیز کے نالے سندھ حکومت نے وہ کرنے تھے، صاف کرنے تھے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں نہایت افسوس سے کہ سندھ حکومت ان نالوں کو صاف کرنے میں ناکام ہوئی، اور یہ جو دھماکہ ہوا اس کی ذمہ دار یہ سندھ کی ناجائز نامراد نوست زدہ حکومت ہے کہ انہوں نے اس نالے کو صاف نہیں کیا، اور یہ ایسے کئی نالے ہیں۔ تو اس کا ایک اینگل تو یہ ہے کہ جو انہوں نے سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کے ایم سی کے نالوں کی صفائی، ڈی ایم سی کے نالوں کی صفائی، وہ انہوں نے نہیں کی۔ دوسرا اینگل لیجئے، سائٹ کس کا ادارہ ہے؟ اب وہ ایف آئی آریں کاٹ رہے، بھائی 1965 کی بنی ہوئی بلڈنگ ہے، یہ ڈی ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو۔ 1965 میں یہ غلط ہوا، چلو اس وقت جس نے بنائی تو 70 کے بعد تو اب آگے 50 سال سے آپ موجود تھے، ہٹا دیتے نا اس کو۔ 1971 میں پی پی کی گورنمنٹ آئی، اور مختلف 4-5 ادوار رہے ان کے، 6-7-8 ادوار ان کے پروونشل گورنمنٹ کے رہے ہیں، اور اس کے بعد اب تو سپریم کورٹ نے نالوں کے اوپر انکروچمنٹ کا ہٹانے کا کہا ہوا تھا، ہٹا دیتے۔ نہ نالہ صاف کیا، نہ گٹروں کو صاف کیا، جس کی وجہ سے یہ گٹر گردی کا شکار ہو گئے، 17 لوگ جان سے چلے گئے، پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو گئے۔ سائٹ نے ذمہ داری نہیں نبھائی اپنی، ان کی ذمہ داری تھی، اب بڑے بڑے بیانات آگے دے رہے ہیں۔ دوسرا، ہم ان کا ماشاءاللہ انوکھا لاڈلا جو کہ کے ایم سی کا ایڈمنسٹریٹر ہے آج کل، جو کہ انوائرمنٹ کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں پچھلے 6-7 سال سے، سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی یا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، جس کا ایک بڑا ڈاکو قسم کا نئی مغل ہے، پتہ نہیں سلیم مغل ہے، اس کا پی ڈی بھی ہے، انچارج ہے۔ سیپا کی ذمہ داری ہے اگر کوئی انڈسٹریل ویسٹ
کوئی نالا کوئی کیمیکلز کسی نالے میں جا رہے ہیں تو اس کو انڈسٹری میں ایفلوئنٹ پلانٹ کے ذریعے صاف کرانا سیپا کی ذمہ داری تھی, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی. لیکن جب بھتہ آتا ہے تو سائیں چپ ہو جاتا ہے. جب بھتہ کہیں سے آتا ہے تو گندا نالا بھی چلتا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں اس نالے کی ذمہ دار کے ایم سی, جس کا ایڈمنسٹریٹر انوکھا لاڈلا, ذمہ دار پیپلز پارٹی. سائٹ نے اگر بلڈنگ کو اللیگل بننے دیا تو ذمہ دار سندھ حکومت اور یہ نامراد حکومت. اور انوائرمنٹ کی میں اگر انڈسٹریل ویسٹ آیا اور جس نے گیسز بنائے تو اس کی ذمہ دار بھی یہی سندھ حکومت. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 17 لوگ, اس سے پہلے بھی کئی دفعہ واقعات ہو گئے. اور بات کرتے ہیں انکروچمنٹ کی. جہاں انہوں نے سسٹم کو زمینوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں انکروچمنٹ, وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, وہاں انکروچمنٹ خالی ہو رہی ہوتی ہے. گلستان جوہر میں 50 بنگلے کے ڈی اے کو خود الاٹ کیا, وہ پہنچ گئی مالک بننے کے لیے. وہ بیچارے شہری وہاں گلستان جوہر میں باہر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. اس شہر کراچی میں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں علی حسن بروہی, ایک مافیا جو کہ پتنے میں فارنرز کے کس کس کیس میں, منی لانڈرنگ کس کس کیسز میں, سب ایف آئی اے بھی تحقیقات اس کی کر رہی ہے. لازم بچتا نہیں ہے, بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. اس کے ذریعے انکروچمنٹ کی پولیس اور مل کے لوگوں کو گھروں سے بے دخل کر رہے ہیں, گوٹھوں سے بے دخل کر رہے ہیں, کے ڈی اے کو بے دخل کر رہے ہیں. جو زمین ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ بے دخل کرتے ہیں. وہاں ان کو خیال نہیں آتا, لیکن سپریم کورٹ کوئی آرڈر کرتے تو وہاں کہتے ہیں ہم تو نہیں کرنے دیں گے, اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہ. اب پتہ چلا کہ وہ جو بل آیا تھا, میرے صحافی بھائیوں آپ لوگ سندھ اسمبلی میں موجود تھے, ایک بل آیا تھا جس میں بڑا انہوں نے نسلے کا مسئلہ بتایا تھا, بڑا درد بتایا تھا نسلہ کا. اس بل میں اس جیسی تمام بلڈنگز کو یہ ریگولرائز کرنا چاہ رہے تھے جو نالے پہ ہے, رستے پہ ہے, روڈ پہ ہے, گراؤنڈ پہ ہے. آج بھی پورشن بن رہے ہیں. آج جی نہیں بل جو لائے تھے بھائی, آرڈیننس تو بات کی بات ہے, بل بھی تو لائے تھے اسمبلی میں بل لائے تھے کہ جی تمام غیر قانونی بلڈنگ. آپ بھول گئے, کدھر بھول گئے سائیں, ہمیں یاد ہے, آپ بھول جاؤ بے شک, ہمیں یاد ہے. یہ بل بھی انہوں نے پاس کرایا تھا, قرارداد پاس کرائی تھی کہ جی تمام جو ہے بلڈنگز کو ان کو اس کو بل کی صورت میں لانا ہے. انہوں نے قرارداد پاس کرائی تھی, پھر اس کو بل کی صورت میں لانا تھا, پھر اس کو آرڈیننس میں کنورٹ کر دیا اور آرڈیننس بنا دیا کہ ساری مطلب اس کو زمین ریگولائز کرنا چاہتے ہیں. یہ اسی قسم کی جو قاتل بلڈنگز ہیں آج بھی پورشن بن رہے ہیں. یہ قرارداد میں سپریم کورٹ کے خلاف جا کر گورنر صاحب کو سپریم کورٹ سے لڑانا چاہتے تھے. ہر آرڈر جو سپریم کورٹ کرتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ آرڈیننس بھی اسی بلڈنگز کو, اس قسم کی جو ہزاروں بلڈنگز کو ریگولائز کرنے کے لیے یہ آرڈیننس لانا چاہ رہے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں ان کی ہر کل الگ الگ ہے. اب ایک اور آج ایشو چل رہا ہے, پولیس افسران, ڈی آئی جیز, پی ایس پی افسران اور 2 پی اے ایس افسرس جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو کہ ان کی امپلائر ہے, جس کے یہ جس نے جن کے پاس جس کے نمائندے ہیں, جن کے افسران ہیں, ان کو انہوں نے آج دھمکی دی ہے, بلیک میل کیا ہے. افسوس کہنا چاہتا ہوں ان کی مکروہ چہرے سامنے آ جاتے ہیں کہ ایک آفسر قانون اور آئین کے مطابق اپنے جو ان کا امپلائر ہے وہ فیڈریشن کے افسران ہے, آئین کے آرٹیکل 240 اور 241 فیڈریشن کے افسران کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک پورے رولز مرتب کیے ہوئے قانون موجود ہے. جن افسران نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے جا کے پوسٹ اپنا چارج لیا, آج ان کو دھمکیانہ لیٹر نکالا ہے, تنخواہ بند کر دو, اے سی آر غلط کر دو, ایل پی سی بند کر دو, پتہ نہیں کیا کیا, میں اور ان کی اے سی آر خراب کر دوں. میں کہتا ہوں اس کیا بے شرمی ہے. اگر کوئی رولز کے مطابق افسرانوں کو غلام بنانا چاہ رہے, یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذاتی غلام بن جائیں. 20 گریڈ کا افسر, یہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. پی ایس پی آپ کے کوئی سندھ پبلک سروس کمیشن کی بھرتی نہیں ہوتی ہے, یہ آپ کے ڈائریکٹ بھرتی کیے ہوئے لوگ نہیں ہوتے کرمنلز. یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں, آگے بڑھتے, بعد میں یہاں کہ آپ خراب کر دیتے ہو انہیں. سندھ میں جن کو آتا ہے کرپشن میں لگاتے ہو, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. لیکن اگر انہوں نے افسران نے, پی ایس پی اور پی ایس افسران نے یہاں سے ریلیو ہو کر چلے گئے اور آرڈرز کو اوبے کیا, آج ان کو دھمکی آمیز لیٹر نکالا. اور نکالا بھی کس نے؟ فیاض جتوئی, جو خود انڈر ٹرانسفر ہے
اسٹیبلشمنٹ کو اوبے نہیں کیا ہے. سیکٹری سروسز خود منع کر رہا ہے کہ جی ہمیں نہیں جانا چاہیے باہر. اور سیکٹری سروسز فیاض جتوئی جو کہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہے, چیف سیکٹری ہے, ڈیفیکٹو سی ایس ہے, سندھ سی ایم ہاؤس میں 2-2.5 سال سے بیٹھ کے ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہا ہے. اسی انداز سے فاروق بشیر جو کہ ڈیفیکٹو آئی جی ہے, اور مقصود میمن صاحب ماشاءاللہ, ان کو تو پتہ ہی زرداری فورس کے سربراہ ہیں, وہ ایس ایس یو زرداری فورس ہے, جب سے آئے ادھر سے ہلتے ہی نہیں ہیں. ایس پی بھی وہیں کے, ڈی آئی جی بھی ایڈمن بن گئے. ان لوگوں کو بچانے کے لیے خود ہی لیٹر نکلوا لیے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب, آپ آئین کی خلاف ورزیاں کر کے آپ سیکیورٹی رسک بنتے جا رہے ہیں اس ملک کے لیے. آپ ایسے کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی سندھ کو سوچنے پہ مجبور نہ کرو. تو یہ جو افسران کے حوالے سے آج جنہوں نے دھمکی آمیز لیٹر لکھا ہے, میں فیڈرل گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ان تمام افسران کو جنہوں نے قانون اور آئین کے مطابق جا کر فیڈرل گورنمنٹ میں جوائن کیا ہے, ان کو ان کی بلیک میلنگ سے بچایا جائے. ان کی یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست گردی ہے, اور یہ وزیر اعلیٰ سندھ جو اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ جو انہی کے مقصود میمن قسم کے. اچھا حسن نقوی, وہ بھی نہیں, اس کو بھی لکھ دیا تم بھی نہ جانا, خود کو خود لیٹر لکھوا لیا ہے حسن نقوی صاحب. چونکہ سندھ میں جو کرپشن ہوئی ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ دار ہے, حسن نقوی صاحب سیکٹری فائنانس رہے ہیں, ان خود کو لیٹر لکھوا دیا. فیاض جتوئی, حسن نقوی, مقصود میمن, یہ وہ تمام لوگ ہیں جو یہاں سے نہیں چھوڑ رہے ہیں. اب میں کہنا چاہتا ہوں ایک بڑا افسوسناک واقعہ, میں جا نہیں سکا نواب شاہ, لیکن ہمیں اگر ہماری بہن بیٹیاں, ہمارے لوگ روڈ پر بیٹھے ہیں سردی میں کسی ایشو پر, تو یہاں بیٹھ کر ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے وکلا صاحبان نے ان سے مشورہ کیا, ہم نے ہمارے پارلیمنٹیرینز کی, اسمبلی ممبرز کی. یہ نواب ولی محمد ڈسٹرکٹ نواب شاہ نواب ولی محمد کا علاقہ ہے جہاں کے ایک کیٹی زرداری بنائی جا رہی ہے. علی حسن زرداری نے, جو کہ ٹھٹھا میں بھی ہزارہ ایکڑ زمینیں قبضہ کر لی ہیں, علی حسن زرداری کے فرنٹ مینس نے ایک جھیل, کیٹی میں جھیل پہ قبضہ کرنے کے لیے ہزاروں ایکڑ زمین, بھنڈ برادری ہے اور سولنگی برادری ہے, سنگرا برادری ہے, اس کی زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے پولیس کے ذریعے. اور یہ بیچارے پچھلے 10-15 روز سے مظاہرہ کر رہے تھے. کل سے یہ اپنے بچوں سمیت, خواتین سمیت سخت سردی میں روڈ پر بیٹھے ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے فوری طور پہ ان کے قبضے خالی کیے جائیں, ان کے خلاف یہ جو پولیس گردی ہے بند کی جائے, اور نہیں تو تحریک انصاف ان کے دھرنے میں شامل ہو کر ان کے ہم ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس انداز سے پولیس گردی عام تھی, گٹر گردی تو اب شروع ہو گئی ہے پولیس میں. جیسے ابھی ہمارا وہاب ریاض نام کا ایک بیچارہ کرنگی میں ایک نوجوان کو پولیس نے مار دیا, ارسلان کو مار دیا, ٹنڈو ارسلان محسود کو ٹنڈو والا یار میں ابھی 3 دن پہلے پولیس تھانے میں لوگ مار دیا. سندھ پولیس اسٹیٹ بن چکی ہے. سندھ کو الیکشن یہ پولیس کے ذریعے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں, یہ زیادتی زبردستی کے ذریعے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. شبیر بھائی تھوڑی سی بات کریں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں, چونکہ ان کا یہ حلقہ ہے جو شیر شاہ خان کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ رسول الکریم. جیسے کہ علیم بھائی نے بتایا شیشہ کی صورتحال تھی. اچھا, اس سے پہلے 6 ماہ پہلے ہم ایز اے پی ٹی آئی وہاں تمام احتجاج بھی ہم کرتے رہے, اور تمام ڈپارٹمنٹ کو ہم نے خط بھی لکھے کہ جو شیشہ ہے اور سائڈ ایریا پورا جو ہے گٹر سیوریج کے پانی پہ واقع ہے, اور تمام نالے ضبط کر لیے گئے. اچھا, یہ جو واقع ہوا تھا یہ تو پھر بھی انڈسٹریل ایریا میں تھا, اور ایک ہاف ڈے تھا. خدا نہ خواستہ ورکنگ ڈے ہوتا تو اس سے کیا مظاہرہ ہوتا ہے, لیکن اس کے سامنے جو سامنے علاقہ ہے وہ شیشہ کالونی ہے, جو وہاں سے لے کر لیاری ایکسپریس وے تک جو نالا جا رہا پورا کورڈ ہے اور ٹوٹا انٹوج ہے. اچھا, اس پہ ہم نے جو ہے ایس ایس پی صاحب, ڈی سی صاحب کو, کمشنر صاحب کو بارہا باور کرایا کہ جناب اس جو نالے کو مکمل طریقے سے ناجائز تجاویزات ختم کی جائے. اور اگر ناجائز تجاویزات ختم نہیں ہوئی, یہ چھوٹا میں اللہ نہ کرے یہ تو ابھی انڈسٹریل ایریا میں واقع ہوا تھا, 17 مرڈر بیچارے شہید ہوئے. خدا نہ خواستہ اگر یہ یہاں اگر اب اس روڈ پر آگے جائیں نالے کے اوپر تو یہ پورے اس پہ اسکول بنے ہوئے, گھر بنے ہوئے. خدا نہ خواستہ ہو یہ پورا پیک ہے. اگر اللہ نہ کرے میں میڈیا کے ذریعے دوبارہ یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے دوبارہ ایسا واقع ہو تو بہت زیادہ ہوگی, ناقابل نقصان, تلافی نقصان ہوگا. میں اس فورم سے چیف جسٹس صاحب کو بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں
कि उन्होंने नालों की एक मुहिम चलाई हुई है, तो मैं उनको दावत देता हूँ आए साइड एरिया में आए। अच्छा, साइड एरिया में 212 से ज़्यादा फैक्ट्री ऐसी हैं जिनको नाजायज़ लीज करके नाले उनके अंडर कर दिए गए। अच्छा, इसकी पूरी लिस्ट आप मौजूद है, और ये बात हमने एमपी साइड को बता चुके हैं कि जनाब ये तमाम नाले जो हैं, बल्कि आप अभी भी आप जाकर देख सकते हैं एसएसपी ऑफिस के सामने जो मार्केट नाले अभी भी तामीरात हो रहे हैं, उसके पीछे भी तामीरात शुरू हो रही है, वहाँ पिलर भी लगे हुए, उसकी तस्वीर में आपको बता दें अभी भी काम शुरू हो रहे हैं। तो लिहाजा हम, अच्छा ये काम किसका है? ये साइड लिमिटेड का काम है। साइड लिमिटेड किसके माथे थे? हुकूमत सिंध के माथे थे। और यहाँ क्या होता है, साइड लिमिटेड पे अफसरान बैठे हुए जो नाजायज़ लीज भी दे रहे हैं, कि बोलते हैं कि जनाब लीज है जाकर लीज। अगर मैं होम सेक्रेटरी साहब ने जो किया, मैं उनको भी खारिज तहसीन पेश करता हूँ कि लीज हो या ना लीज हो, जो भी नालों पर होगा उनको तोड़ा जाएगा। तो मैं एक बार तमाम आला हकाम से, और ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट तो सुनेगी नहीं, क्योंकि उनका काम सुनना नहीं है, काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उनके अपने डब्बे भरे जाते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते साइड एरिया में आकर जो हमारे यहाँ नालों पे कब्जे हो चुके हैं, जो फैक्ट्री बन चुकी है, जो पार्किंग है, उनको ख़त्म करा जाए, इससे पहले कि कोई बड़ा वाक़या हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक सर। जी जी फरमाइए। एक तो ये कि महकमा बल्दियात जो मुख्तलिफ नालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी कर रहे हैं, इसी के महकमे का ऑफिसर है, मरकज़ी दफ्तर है, वो खुद नाले पे है, कि अदालत में आप इस चीज़ की निशानदेही करेंगे। दूसरी बात, जब भी ये देखा गया है कि सिर्फ हुकूमत कहीं भी अगर कार्रवाई शुरू करती है तो बशमूल मीडिया ज़्यादातर तो वो अगर आगे जाके खड़े हो जाते हैं, रुकावटें कर देते हैं। तो अगर कार्रवाई शुरू होगी तो इसमें क्या जमानत है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा? और कराची में आपकी मीडिया है, उसका मुकाबला किस जमात से आइंदा इंतखाबात में? कि अगर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई वर्सेस पीटीआई या देखिए, एक तो आपने कहा कि नालों के ख़िलाफ़ इंक्रोच, हम कहते हैं कि नालों में दो किस्म के लोग हैं। एक हैं गरीब लोग जिन्हें किसी ने बसा दिया, उनको कंपनसेट किया जाए, उनको कहीं और आबाद किया जाए, जैसा कि गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले में हुआ, उसी फॉलो किया जाए। बहुत सारी ज़मीनें हैं, जब इनके पास इनके सिस्टम्स को ज़मीनें कब्ज़ा करने के लिए मिल जाती हैं, तो अगर वज़ीर आला सिंध ने ज़मीन दे सकता तो अली हसन बरोई को दे दे, वो दे देगा ज़मीन। तो जो गरीब लोग हैं 50 गज 60 80 गज, उनको तो कंपनसेट किया जाए। लेकिन अगर कोई फैक्ट्रीज़ हैं, उनकी पार्किंग्स हैं, कोई बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनको खाली करा दिया जाए। हम आवाम के साथ खड़े होते हैं, लेकिन हमारा स्टैंड कुछ और होता है। हमारा स्टैंड होता है कि इनको कंपनसेट करें, कहीं और प्लॉट दें, जैसे लियारी में दिया था, लेकिन उनको दर बदर नहीं होने दिया जाए। दूसरा, कराची में मुकाबला इंशाअल्लाह हमारा किसी से नहीं है। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह कराची कप्तान का है, कराची इमरान खान का है, कराची तहरीक इंसाफ का है, बाकी तमाम पार्टीज़ होंगी। अल्टीमेटली इलेक्शन होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि गैप इतना ज़्यादा है। लेकिन कहीं मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं मज़ाफ़ाती इलाकों में पीपल्स पार्टी से हो जाएगा, कहीं एमकेएम से होगा, कहीं किसी से होगा, लेकिन इंशाअल्लाह कराची कप्तान है। शाहिद साहब, सैयद गनी थोड़ी देर पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, आपसे भी ये सवाल है। वो कहते हैं कि हमने अपोजिशन की सारी जो तरामीम थी वो शामिल कर ली है इस बिल में, अब ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं। आप बताएं इसमें आप शामिल क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, ये हमें मामूम बनाना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट जो है अपोजिशन को और मीडिया को सबको मामूम बनाना चाह रही है। मैंने जैसे पहले कहा था कि असल इशू अमेंडमेंट आई है 2013 के बिल में, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013। वो एक इतना बड़ा वायलेशन है आइन के आर्टिकल 7, 8, 32 एंड 140A की। उसके अंदर तमाम इख्तियारात, मोटे मोटे इख्तियार देखिए ना, वाटर बोर्ड वापस ले लिया, SBCA वापस ले लिया, कचरा वापस, बहुत कुछ वापस ले लिया, टैक्स कलेक्शन के इख्तियार, लंबी फहरिस्त है। 2013 का इख्तियार कुएं में पड़ा हुआ वो कुत्ता है। अब कहते हैं ना कि कुएं के पानी निकालने से कुछ नहीं होगा, कुत्ता निकालना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट्स को, ये तो कुत्ते की दुम है, कान है, हमें कुत्ते की दुम निकालने से कुछ नहीं होगा, कुत्ता निकालना पड़ेगा। 2013 में इश्यूज़ हैं बहुत। और ये जो बात करते हैं, बिल में गवर्नर साहब ने ऑब्जर्वेशंस दी, 4-5 इन्होंने वापस ले ली। लेकिन असल तो इशू, चूँकि गवर्नर का तो एक महदूद मैंडेट था कि जो चीज़ बिल में जा रही उसमें कर सकते थे। देखिए, हम कहते हैं कि इसको आइन के आर्टिकल 240A से मुतसादिम है। ये तमाम कुछ 15-16 शिकें हैं तो आइन के आर्टिकल 2013 की, जिनको वापस होना चाहिए। और देखिए,
ریاست یا گورنمنٹ اس کا مطلب ہے واضح ہو چکا ہے 3 ٹیئرز، فیڈریشن، صوبہ اور لوکل گورنمنٹ۔ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ریاست اور گورنمنٹ کا مطلب ہے صوبے میں آگے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ این ایف سی کے تحت اختیار لینا چاہتے ہیں، پی ایف سی کے تحت نہیں دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آئین جو اختیار دے رہا ہے اس کو اس سے مطابقت رکھتے ہوئے ایکٹ بنا دیجئے، ہمیں قبول ہوگا۔ یہ کالا قانون ہے، یہ ظالمانہ قانون ہے، یہ زردارانہ قانون ہے، یہ باجارانہ قانون ہے۔ ہم نہ اس سرداری سسٹم کو مانتے ہیں۔ یہ سرداری سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، زرداری سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اور بازاری سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اب بازاری کو پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہوں گے۔ دیکھیں 2 مراد علی شاہ صاحب ہیں، ایک ہے مراد علی شاہ صاحب بھریا والے اور ایک ہے بجارہ والے۔ تو میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بجاری مراد علی شاہ صاحب جو بجارہ سے ہیں، وہ میں پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ میں کوئی سلیم بجاری کی بات کر رہا ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ 2 مراد علی شاہ صاحب ہیں سندھ اسمبلی میں، ایک ہے بھریا روڈ کے، ایک ہے بجارہ کے۔ تو اس لیے بجارہ مینس مراد علی شاہ بجاری اینڈ زرداری، یہ 2 سسٹم ان کو ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اچھا حنیف صاحب یہ بتائیں آپ کی کیا اطلاع ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ عالمگیر کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کے والد کو دھماکے میں جو ہے ہلاک کیا گیا ہے۔ سوئی سودن گیس پر کہا گیا کہ یہ گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے، لیکن ان کی تردید آ چکی ہے کہ ان کی کوئی یہاں سے اس جگہ پر کوئی لائن نہیں جا رہی تھی، لہذا وہ ان کی طرف سے بھی دھماکہ نہیں ہوا۔ تو یہ اتنا بڑا دھماکہ جس سے اتنا بڑا نقصان 17 جانیں گئی اور باقی لوگ زخمی ہوئے، آپ بھی فیڈرل گورنمنٹ میں، آپ کے پاس بھی ادارے، آپ کی کیا اطلاعات ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے، ذمہ دار کون ہے، کیسے ہوا دھماکہ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو عالمگیر خان صاحب سے میری بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے اگر جو کہتے ہیں جن کا والد گئے اور جن کے دیگر جو متاثرین ہیں وہ جو بھی خدشے کا اظہار کرتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس دھماکے کے واقعے کی JIT بننی چاہیے اور تاکہ تمام پہلوؤں کو غور کر لیں۔ سوئی سدرن گیس کا کلیم ہے کہ ہماری کوئی لائن نہیں ٹوٹی ہے۔ پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ جی وہ چونکہ نیچے سے گٹر ہے اور اکثر یہ ہوتے رہتے ہیں، گیس اکٹھی ہو جاتی ہے، تو ہم نہ ایکسپرٹ ہیں نہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے لوگ ہیں۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، JIT بننی چاہیے، اس کے تحت جو بھی اگر عالمگیر خان صاحب کے جو خدشات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گٹر گردی ہے، سندھ حکومت کی گٹر گردی میں اس کو سمجھتا ہوں، جب تک کوئی اور پہلو سامنے نہ آ جائے کہ گٹروں میں نالے صفائی نہ کرنے کے اوپر ساری تباہی مچی۔ کراچی میں بھی ایک ہاؤسنگ اسکیم جو توسیع دی گئی اس کو لوگ بعض ہو گئے ہیں، یہ مظاہرے ہوئے، کیا یہ اسی عمل کا پروسیس ہے، مزید توسیع دی جا رہی ہے، نواب شاہ بھی اسی پروجیکٹ کو دی جا رہی ہے؟ اب کیا دیکھیے پورے سندھ میں آپ کو رپیٹ کرنا چاہتا ہوں، سندھ میں کوئی 39 لاکھ ایکڑ زمین پر قبضے ہیں اور یہ سرداروں نے، اور آج کل سرداروں سے بڑے زردار بن چکے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے جہاں چاہتے ہیں وہ قبضے کر لیتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں قبضے کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو بار بار کہہ چکا ہوں ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ سندھ میں جو زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں، کہیں بھی ہوئے ہیں، کراچی سے لے کے لاڑکانہ تک، ایک سینئر جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور ایک دفعہ یہ جو ریاست کے زمینیں ہیں، جو ریاست کا سمجھیں کہ پاکستانیوں کی زمینیں ہیں، اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے۔ دیکھیے سندھ حکومت یہ نوسر بازوں کا ٹولہ ہے ایک، انہوں نے کوئی رابطہ ہم سے نہیں کیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس روز بھی مجھے افسوس ہے ناصر شاہ صاحب پہ، ہم تو سید بادشاہ سمجھتے تھے، آئے ہمیں کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات چیت کا انہوں نے ہم سے ایسا چینل نہیں کھولا، لیکن اب بات چیت کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہیں۔ بات چیت کرنی ہے، پہلے واپس لو، ڈائیلاگ کر لیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ کراچی عمران خان کا ہے، کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا PTI کا MGM سے بھی مقابلہ ختم ہو چکا ہے؟ اور جسٹس وجی صاحب جو ہے انہوں نے عمران خان پہ الزام لگایا کہ وہ 30 لاکھ روپے جہانگیر ترین سے لیتے تھے۔ یہ الزام لگانے کے بعد وہ فوراً ہی MGM کے دفتر اگلے روز چلے گئے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں MGM اور آپ کا الائنس برقرار رہے گا؟ کوئی اچھے تعلقات MGM کے ساتھ ہیں یا ختم ہونے والا ہے یہ اتحاد؟ وہ کون ہے ٹک ٹاک پہ، کون ہے وہ، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، جیسے حریم شاہ مشہور ہونے کے لیے کسی کا نام لگاتی ہے نا، گھڑی دکھاتی ہے، اس لیے جسٹس وجی بھی بند پڑے ہوئے تھے، گم ہوئے تو انہوں نے عمران خان کا ذکر کر دیا، وہ بھی خبروں میں آ گئے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔